अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करने वाली हूं जिसमें हम सूरह कौसर के बारे में जानेंगे, द स्टोरी बिहाइंड सूरह कौसर। ये वीडियो मैंने रियली मकतूब भाई के चैनल से ली है और इस वीडियो में उन्होंने इसके बारे में क्या बताया है, इसकी क्या बिहाइंड द स्टोरी थी और ये क्यों नाजिल की गई थी और इसका क्या तर्जुमा है, ये सारी डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात है कुरान की, ये बात है उस इंसान की जिसने रसूलुल्लाह का दिल तोड़ कर रख दिया। अब कोई नहीं उसका नाम लेने वाला। ये बात है अबू लहब की, सूरह कौसर की। इन्ना अअतैनाकल कौसर। अक्सर हम लोग अपनी नमाजों में सूरह कौसर को रिसाइट करते हैं, पर अफसोस हम में से कितने हैं जो इसका मतलब जानते हैं। क्या है कौसर, क्यों अल्लाह ताला ने इसे नाजिल किया? क्या तुमने सुना तलहा? हाँ, अल्लाह के नबी ने हमें वो राज बताया कौसर का। सुभान अल्लाह। और सबसे ज़रूरी बात, सूरह कौसर का आज हमारी ज़िंदगी में क्या रेलेवेंस है, जानेंगे इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सूरह कौसर कुरान की सबसे छोटी सूरत है। कुरान की बहुत सारी खूबसूरत बातों में से खूबसूरत बात यह है कि हर आयत के पीछे, हर सूरत के नाजिल होने के पीछे एक कहानी है, एक सच्ची कहानी। और ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला, दिल को चीर कर रख देने वाला वाक़या है सूरह कौसर के नाजिल होने के पीछे। पहले उसे समझते हैं। मक्का की वो दोपहर खामोश थी। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, मगर अल्लाह के नबी खामोश बैठे थे। अंदर से दबी दबी सिसकियों की आवाज़ें मिट्टी की दीवारों से टकरा कर वापस आ रही थीं। उनके बेटे अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारे हो गए थे। वो नन्हा सा जिस्म जो कल तक उनके सीने से लगकर सांस लेता था, अब मिट्टी की गोद में था। मगर बराबर वाली दीवार से टेक लगाए एक आदमी खड़ा था। मुझे भी बताओ अबू लहब, क्या मामला है? सबर रखो बा, सबर। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का चचा था। अंदर से आती हर सिसकी उसके चेहरे की मुस्कान बन रही थी। और फिर वो खुशी से चिल्लाया, बुतीरा मोहम्मद, बुतीरा मोहम्मद। खत्म हो गया मोहम्मद का बेटा, टूट गया मोहम्मद की नस्ल का सिलसिला। उसकी आवाज ने नबी का दिल चीर कर रख दिया। गुलामों को उसने खजूरें बांटी, अपने दोस्तों के साथ कहकहे लगाए और सबसे कहता रहा, तुमने सुना मेरी जान, मेरे भतीजे की जड़ कट गई। अब कोई नहीं उसका नाम लेने वाला। उसकी हंसी, उसके अल्फाज हवा में सांप बनकर तैर रहे थे। मगर अल्लाह ने अपने नबी को अकेला नहीं छोड़ा, उन्हें एक तोहफा दिया। ये तोहफा था सूरह कौसर। इस सूरत में अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि ए नबी, आप फिक्र न करें, हमने आपको कौसर अता की है, तो बस आप इबादत कीजिए अपने रब की। और वो जो आपको बार बार बुतीरा मोहम्मद कहता है कि मोहम्मद की जड़ कट गई, नस्ल कट गई, असल में उनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिन ढल गया। अबू जहल बेवकूफ़ों की तरह हंसता रहा। उससे क्या खबर कि अल्लाह ने उसे जीते जी बर्बाद कर दिया। नस्ल कट गई। तो मेरा ख्याल है कि अभी इस लम्हे, अब इस बात को अपने दिल में उतार लीजिए कि सूरह कौसर को आप इसलिए रिसाइट मत कीजिए कि वो छोटी सूरत है, बल्कि आप इसलिए रिसाइट कीजिए कि अल्लाह ताला ने वो एक तोहफे के तौर पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है, ताकि उन्हें ये एहसास दिलाया जा सके कि उनका स्टेटस इतना हाई है, उनका मकाम इतना ऊंचा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद उन्हें तसल्ली दे रहे हैं, उनको कंसोल कर रहे हैं। अबू अरवा, सुना तुमने? अल्लाह ने नबी का मकाम और ऊंचा कर दिया है। तो पहली आयत है इन्ना आतैना कल कौसर। तो जब कुरान में इन्ना का लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब होता है कि किसी बात पे जोर दिया जा रहा है। तो इस पहली आयत का मतलब है कि बेशक हमने आपको कौसर गिफ्ट की है, अता की है। अब कौसर क्या है? एक हदीस में आता है
کہ کبھی نہ ختم ہونے والا موتی کے کناروں کے درمیان جنت میں بہنے والا جھرنا ہے کوثر. جس کا پانی برف سے ٹھنڈا ہے, جس کا پانی شہد سے میٹھا ہے اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے, وہ ہے کوثر. اب یہاں پر آتینا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تحفہ دینا, گفٹ دینا. اگر آپ آج کے ماڈرن دور میں سائیکولوجیکلی دیکھیں تو دنیا میں انسان کسی بھی انسان کو 7 وجہوں سے گفٹ دیتا ہے. صرف 7 ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں. جیسے کسی سے کام نکلوانا ہو, کسی کی شادی ہو, کوئی فیسٹیول ہو, یا پھر کسی کے ساتھ تعلقات مینٹین کرنے ہوں, یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو شاباشی دینے کے لیے آپ تحفہ دیتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفہ دے رہے ہیں وہ تحفہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ وہ انہیں امپورٹنس فیل کرانا چاہتے ہیں کہ ساری کائنات میں آپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ رب العزہ آپ کو خود کنسول کر رہے ہیں, آپ کا مقام اونچا کر رہے ہیں. کوثر جنت کا جھرنا تو ہے, اس کے علاوہ اور کیا تحفے دیے ہیں اللہ نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو قرآن دیا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ اور ہمیشہ رہے گا. اس کے علاوہ اور کیا تحفے دیے ہیں اللہ نے. اور سب سے بڑا تحفہ یہ ہے اللہ نے اپنے نبی کا نام تا قیامت زندہ رکھا ہے, اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے نبی کا نام. واقعی سبحان اللہ. اس کے علاوہ انہیں بیٹیاں دی ہیں. بار بار ابو لہب کہہ رہا تھا کہ بطیرہ محمد, بطیرہ محمد, کوئی لڑکا نہیں ہے ان کا, کیا نام چلے گا ان کا. لیکن آپ دیکھیں آج بھی ہم اپنی بچیوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام پر رکھتے ہیں, آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں. رقیہ, فاطمہ. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابیوں کو تحفہ دیا جو ان کے ساتھ کھڑے تھے, جنہوں نے اپنے جسموں پہ چوٹ کھائیں صرف اس لیے کیونکہ اسلام حق کی راہ تھی, کیونکہ نبی کا پیغام تھا. تو انا آتینا کل کوثر. اگلی آیت فصلی لربک وانحر. تو اب جب ہم نے آپ کو تحفہ دے دیا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی کریں. دیکھو جنرلی دنیا میں 2 طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے پرائیویٹ عبادت, ایک ہوتی ہے پبلک عبادت. پرائیویٹ عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا, تہجد پڑھنا. پبلک عبادت کیا ہے؟ قربانی کرنا, اس کا گوشت لوگوں میں بانٹنا, لوگوں کی مدد کرنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر ان دونوں عبادتوں کا ذکر کر رہے ہیں. اب یہاں پر یہ جو ونہر کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قربانی دینا. اسی لیے عید الاضحیٰ کے دن کو یعنی کہ بقرعید کے دن کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے, یعنی قربانی کا دن. تو فصلی لربک وانحر, عبادت کیجئے اور قربانی کیجئے. اور تیسری آیت ہے ان شانیک هو الابتر. اسکالر کہتے ہیں کہ جو شانیہ کا جو لفظ ہے, شانیہ اس کا مطلب ہوتا ہے دشمنی, لیکن ایسی دشمنی کہ انسان اس کے اندر اپنی عقل کھو دے, اس کا دماغ کام کرنا بند کر جائے. اب آپ نوٹ کریے اللہ کے رسول کے گھر میں ایک انتقال ہو گیا ہے, لیکن یہ ابو لہب یہ مذاق اڑا رہا ہے, مٹھائیاں بانٹ رہا ہے, اس کی عقل نے کام کرنا بالکل بند کر دیا. ایک انسان کی جو بیسک ہیومینٹی ہوتی ہے وہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی. اس کی آج کے دور میں مثال ہے جو اسرائیل کر رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنا, بوڑھوں کو مارنا, لوگ کھانا لینے آ رہے ہیں انہیں ختم کر دینا. تو یہ شانیہ کا والی نفرت ہے, ایسی نفرت ہے جس میں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا, وہ اپنے غرور, اپنے جنون, اپنے ایگو میں رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انا شانیک هو الابتر. اور یہ لوگ جو آپ کو کہتے تھے کہ آپ ابتر ہو جائیں گے, آپ کا نام نہیں چلے گا, کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا, وہ خود ابتر ہو گئے. وہ جس کی جڑ کٹ گئی, جس کی نسل ختم ہو گئی, جو برباد ہو گیا, جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جو اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ کو ساری دنیا جانتی ہے اور ابو لہب کو ہم لوگ جانتے ہیں, لیکن لعنت کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں. لیکن آج اس صورت کا ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہے؟ کیسے ہم اس صورت کو اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں؟ دیکھیے آج بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں نا تو لوگ تانا مارتے ہیں, 4 لوگوں میں بیٹھ کر مذاق بناتے ہیں. ایون جب گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نا تو اپنا ماتھا پیٹ لیتے ہیں. انسان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے نا تو ایکچولی وہ ابو لہب کی راہ پہ چل پڑتا ہے. ابو لہب کیا کہتا تھا؟ محمد کا کوئی بیٹا نہیں, ختم ہو جائے گا اس کا نام اس کے بعد. اس کی سوچ یہ تھی کہ انسان کی جو نسل ہے وہ صرف اور صرف لڑکے سے چلتی ہے.
ہمارے معاشرے میں آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں، بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، لڑکوں سے اپنے خاندان اور نسل کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے میرا خاندان تو جب ہی چلے گا جب میرے گھر میں لڑکا پیدا ہو جائے گا، چاہے اس خاندان کو محلے کے باہر کوئی جانتا نہ ہو، شہر کے باہر کسی کو پتہ بھی نہ ہو اس خاندان کے بارے میں، لیکن چاہیے صاحب لڑکا ہی لڑکا. تو اس لیے اس طرح کی سوچ سے بچیں، قرآن کو مطلب کے ساتھ سمجھیں، اور جب کوئی پریشان ہو تو اسے تسلی دیں، اسے کمفرٹ کریں. اکثر ہم لوگ نا کسی کو کمفرٹ کرنا بہت زیادہ اوور کر دیتے ہیں، اور جب وہ بندہ چپ نہیں ہوتا، سمجھتا نہیں ہے ہماری بات، ہم جھنجلا جاتے ہیں، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. پر ایکچولی ایسا نہیں کرنا ہے. آپ کو بس اسے یقین دلانا ہے میں ہوں تمہارے ساتھ. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف 3 آیتوں میں اپنے نبی کو تسلی دے دی. اب آپ کے اور میرے لیے کوثر کیا ہے؟ آپ کے اور میرے لیے کوثر ہے ہماری صحت، ہماری اولاد، ہمارا گھر، فری وقت، ہر وہ چیز جو آپ کو ملی ہوئی ہے وہ ایکچولی کوثر ہے. ورنہ ذرا باہر نکل کے دیکھیے، لوگوں کی صبح اسپتالوں کی لائن میں ہو رہی ہے، لوگوں کی شامیں قبرستان میں فاتحہ پڑھتے ہوئے گزر رہی ہیں. تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹی موٹی پریشانی ہے، اداس نہ ہوں، اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کریں، دیکھیں کہ آپ کو اللہ نے کیا کیا دیا ہے، اور اس طرح سے سورہ کوثر کو اپنے اندر اتاریں. اگلی بار جب آپ نماز پڑھیں سورہ کوثر کو ریسائٹ کریں تو یاد رکھیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سورت ہے. امید کرتا ہوں بات سمجھ آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہوگی. نیچے ایک لنک ہے، اس کے اندر اس پوری ویڈیو کے اندر جو بھی میں نے ریفرنسز، حدیثیں یوز کری ہیں، مولانا مودودی ہیں، ابن کثیر ہیں، جو بھی میں نے تفسیریں یوز کری ہیں اس کا لنک ہے. آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں، کراس چیک کر سکتے ہیں، اور آپ کو کراس چیک کرنا چاہیے. اس کے علاوہ میں کوشش کر رہا ہوں ایک کمیونٹی بنانے کی، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی، جہاں پر ہم قرآن کی، سیرت النبی کی، اے آئی کی، ویڈیو ایڈیٹنگ کی باتیں کر سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ سیکھ سکیں، اپنے علم کو ہائر اینڈ پہ لے جا سکیں. تو اگر آپ اس سفر میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے لنک پر ہمارے کمیونٹی ممبر بن سکتے ہیں. آپ کے جوائن ہونے سے ہمیں ہمت ملتی ہے، ہمیں طاقت ملتی ہے، ہمیں یہ بھروسہ ملتا ہے کہ یہ کام ہم فل ٹائم کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. إنا أعطيناك الكوثر. فرینڈس، آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی آج کی ویڈیو، کیونکہ یہ جو سورت ہے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورت ہر نماز میں ہم لوگ ضرور پڑھتے ہیں. کبھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو چھوٹی سورت ہے، جلدی مکمل ہو جاتی ہے، اور ہم اپنی نمازوں میں اتنی جلد بازی کرتے ہیں، تو اس لیے بھی یہ سورت ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ اس سورہ کا نازل ہونے کا کیا مقصد تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ سورت جو ہے ہمارے نبی کو گفٹ میں دی تھی، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کی تھی، اور یہ کس وجہ سے نازل کی گئی تھی. تو آج اس ویڈیو میں ہم نے یہ پوری ڈیٹیل جانی ہے، اور اس طرح کی ویڈیوز ہمیں دیکھنا چاہیے. ان ویڈیوز سے ہمیں بہت اچھی نالج ملتی ہے، اور ریئلی مکتوب بھائی کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ساری ایک ایک سورت پہ آتی ہیں، اور ہر سورہ کے پیچھے کی کیا ڈیٹیل ہے، کیا اسٹوری ہے، اس کی بیہائنڈ دا اسٹوری جو ہے وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ وہ بتاتے ہیں. تو ان کی ویڈیوز بہت پسند کی جا رہی ہیں، بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہیں، ملینز میں ویوز آ رہے ہیں ان کی ویڈیوز پر. تو آئی ہوپ کہ آپ کو بھی آج کا ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا. اس ویڈیو میں آپ نے سورہ کوثر کی پوری ڈیٹیل جانی ہے، میں نے بھی جانی ہے، اور مجھے بھی بہت اچھا لگا اس کے بارے میں جان کر. یہ ساری نالج ہمیں ہونا چاہیے، ان ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو صورتیں نازل کی ہیں، جو آیتیں نازل کی ہیں، اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو اس سورہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور ہم اس کو اپنے زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی کو صبر اور شکر کے ساتھ گزاریں. سو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ویڈیو بہت اچھا لگا ہے. ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.